आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कई तरक्याती प्रोजेक्टों के आगाज के लिए मिजोरम, मणिपुर और आसाम का दौरा करेंगे। वजीर आजम के हाथों बेराबी सेरंग रेलवे लाइन का इफ्तिताह किए जाने, नीज आइजोल और दिल्ली के दरमियान पहली राजधानी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के बाद मिजोरम को पहला रेल राब्ता फराहम होगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा मुकम्मल करने के अमल में तेजी लाने के लिए यूरोपीय यूनियन के अफसरान के साथ बातचीत की। भारत ने नेपाल में नई उबूरी हुकूमत की तश्कील का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ किया है कि भारत पर शदीद महसूलात लागू करने से भारत के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद के हक़ में वोट दिया है। करारदाद में 2 ममलिकती हल की तौसीक़ की गई है। और खेलों में जापान के शहर टोक्यो में 20वें आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और आसाम का दौरा करेंगे और मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी मिजोरम जाएंगे। वो आज सुबह आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो एक अवामी तकरीब से भी खिताब करेंगे। रेलवे के वजीर जनाब अश्वनी वैष्णव ने बताया कि वजीर आजम आज मिजोरम के अपने दौरे के दौरान बेराबी सेरंग नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सेरंग रेलवे स्टेशन पर सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि ये रेल लाइन तारीख साज अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये पहली मरतबा मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवेज नेटवर्क से जोड़ती है। Bhairavi Sarang project is a very important project for connecting Mizoram with the railway network. This project has been constructed under great challenges. So there is a new tunneling method which has been created in this project from Bhairavi to Sarang. In a distance of 51 kilometers, there are 45 tunnels and 55 bridges. So these are very complex projects. One of the bridges is actually taller than the Qutub Minar. We will be starting 3 trains. One is Rajdhani Express to Delhi. Second is Kolkata. We are connecting Tri-Weekly Express. Then Mizoram Express to Guwahati as a daily express. इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। पहली मरतबा 51 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवेज नेटवर्क से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के साथ ही आइजोल शिमाल मशरकी रियासतों की राजधानियों गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद चौथी ऐसी राजधानी बन जाएगी जिसकी भारतीय रेलवेज के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके नतीजे में तिजारत, सियाहत और इक्तसादी तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट से रेलवे स्टेशनों के नजदीक नौकरियों और कारोबार के मौके में इजाफा होगा और छोटे पैमाने की सनतों को मदद मिलेगी। इस मौके पर वजीर आजम 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन खिदमात का भी आगाज करेंगे। ये रेलगाड़ियां हैं सेरंग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सेरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरंग कोलकाता एक्सप्रेस। आइजोल से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। इसके बाद वजीर आजम मणिपुर जाएंगे। यहाँ वो 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मणिपुर में जनाब मोदी आज दोपहर चूरा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इस मौके पर वो एक इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए से जायद के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और एक अवामी तकरीब से खिताब करेंगे। बाद में वजीर आजम आसाम जाएंगे और आज शाम गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100 साला यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो तकरीब से खिताब भी करेंगे। कल वजीर आजम आसाम में 18,530 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के अहम बुनियादी ढांचा जाती और सनती तरक्की से मुतालिक प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी दारंग में मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और एक अवामी तकरीब से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी गोलाघाट में आसाम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के नोमाली गढ़ रिफाइनरी प्लांट का इफ्तिताह करेंगे और पॉली प्रोपिलीन प्लांट का संगे बुनियाद रखेंगे।
پیر کو وزیر اعظم مغربی بنگال کا دورہ کریں گے اور کولکتہ میں 16ویں کمبائنڈ کمانڈرز کانفرنس 2025 کا افتتاح کریں گے. وہاں سے جناب مودی بہار جائیں گے اور پورنیہ ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے. وہ پورنیہ میں تقریباً 36,000 کروڑ روپے مالیت کے کثیر ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. اس موقع پر وہ ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. جناب مودی بہار میں قومی مکھانا بورڈ کا بھی آغاز کریں گے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں تجارتی اور اقتصادی سلامتی کے یورپی یونین کمشنر مارو سیفکووچ، زراعت اور خوراک کے یورپی یونین کے کمشنر کرسٹوفے ہینسن اور یورپی یونین کے وفد کے دیگر افسران سے ملاقات کی. یہ ملاقات ایک جامع آزاد تجارتی معاہدے FTA کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کا حصہ تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ دونوں ممالک ایک متوازن اور باہمی طور پر فائدہ مند آزاد تجارتی معاہدہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جس سے تجارت کے میدان میں نئے مواقع پیدا ہوں گے اور بھارت اور یورپی یونین کی مشترکہ ترقی کے لیے بھی موقعوں میں اضافہ ہوگا. جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ اس شراکت داری کو محض تجارت کو وسعت دینے کے نظریے سے نہ دیکھا جائے بلکہ پوری دنیا میں ایک وسیع تر مثبت اثر کے طور پر بھی دیکھا جائے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتے. I think it's important that we look upon this relationship not purely from the lens of what we can do to expand trade between Europe and India, but for the larger impact this partnership can have worldwide. Her Excellency President Ursula von der Leyen had very rightly said, and I'd like to quote, "In an era of conflicts and intense competition, you need trusted friends. For Europe, India is such a friend." بھارت نے نیپال میں محترمہ سشیلا کارکی کی قیادت میں ایک نئی عبوری حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت کو امید ہے کہ اس سے وہاں امن و استحکام قائم کرنے میں مدد ملے گی. وزارت نے مزید کہا کہ بھارت ایک قریبی پڑوسی، ایک ساتھی جمہوریت اور ایک طویل مدتی ترقیاتی شراکت دار کے طور پر دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی کے لیے نیپال کے ساتھ قریبی طور پر کام کرتا رہے گا. اسی دوران نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل نے ایوان نمائندگان کو جو وفاقی پارلیمنٹ کا ایوان زیری ہیں تحلیل کر دیا ہے. یہ تحلیل 9 مقررہ عبوری وزیر اعظم کی سفارش پر کی گئی ہے. نیز اگلے سال 5 مارچ کو ایک پارلیمانی انتخاب کا اعلان کیا گیا ہے. سشیلا کارکی کو کل عبوری حکومت کے وزیر اعظم کے طور پر حلف دلایا گیا تھا. کاٹھمنڈو کے ہمارے نامہ نگار نے یہ رپورٹ بھیجی ہے. سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی کو نیپال میں عبوری حکومت کی وزیر اعظم کے طور پر حلف دلایا گیا. نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل نے نائب صدر رام بن یادو اور دیگر ممتاز شخصیات کی موجودگی میں شیتل نواس میں محترمہ سشیلا کو عہدے کا حلف دلایا. گزشتہ 3 دن تک زور و شور سے جاری تبادلہ خیال اور آج صبح شیتل نواس میں صدر کے دفتر میں ایک باضابطہ مذاکرات کے بعد سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی کو عبوری حکومت کے وزیر اعظم کے طور پر تقرر کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا. محترمہ سشیلا کارکی نیپال کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں. وہ نیپال کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے طور پر اپنی معتبریت کے لیے بھی جانی جاتی ہیں. نئی وزیر اعظم کے جن زیڈ کے نمائندوں کو اپنی عبوری حکومت کی ٹیم میں شامل کرنے کا بھی امکان ہے. کاٹھمانڈو سے شویتا سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت پر روسی تیل خریدنے کی وجہ سے شدید محصولات عائد کرنے کے اس کے فیصلے سے بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے. اگرچہ امریکہ نے جاری تجارتی مذاکرات کے بارے میں مثبت رائے ظاہر کی ہے. ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت پر 50% محصولات کو لاگو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا جو امریکہ کے لیے بڑا معاملہ تھا. انہوں نے یہ رائے زنی یوکرین میں تنازع جاری رکھنے پر روس کے خلاف امکانی کارروائی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ظاہر کی. India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they're buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India. بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے جس میں فلسطین کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور 2 مملکتی حل پر عمل درآمد سے متعلق نیو یارک اعلامیے کی توثیق کی گئی ہے.
یہ قرارداد کل فرانس نے پیش کی اور اسے 142 ملکوں نے منظور کیا، جبکہ 10 ملکوں نے اس کی مخالفت کی اور 12 ممالک ووٹنگ سے غیر حاضر رہے۔ اس قرارداد کے خلاف ووٹ دینے والے ملکوں میں ارجنٹینا، ہنگری، اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ اعلامیے میں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کرنے سے اتفاق کیا تاکہ اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 مملکتی حل پر مؤثر عمل درآمد پر مبنی ایک منصفانہ، پرامن اور مستقل طریقہ کار تلاش کیا جا سکے۔ نیز فلسطینیوں، اسرائیلیوں اور خطے کے سبھی لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کی جا سکے۔ اعلامیے میں اسرائیلی قیادت سے کہا گیا ہے کہ وہ 2 مملکتی حل کے تئیں عوامی سطح پر ایک واضح عہد جاری کرے جس میں خود مختار اور قابل عمل فلسطینی مملکت شامل ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے دیوالی تک GST کی اگلے سلسلے کی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اس ویژن نے 3 ستمبر کو اس وقت حقیقت کی شکل اختیار کر لی جب GST کونسل نے ٹیکس شرحوں کو معقول بنانے، کئی شعبوں میں ٹیکس شرحوں میں کٹوتی اور شہریوں کے رہن سہن میں سہولت پیدا کرنے کو اپنی منظوری دے دی۔ آج ہم خوراک اور اسٹیشنری اشیاء کے سلسلے میں کی گئی اصلاحات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ حکومت نے اگلے دور کی GST اصلاحات کے تحت لازمی خوردنی اشیاء اور اسٹیشنری مصنوعات پر ٹیکس کم کر کے شہریوں کو بڑی راحت فراہم کی ہے۔ حکومت نے ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 5% اور پہلے والی 12 نیز 18% شرح کو پوری طرح ختم کر دیا ہے۔ پنیر، بسکٹس اور چاکلیٹس سمیت مصنوعات کو 5% GST زمرے میں رکھا گیا ہے۔ اسی دوران ڈبہ بند خوردنی اشیاء، دودھ، بریڈ اور بغیر برانڈ والے چاول، گیہوں اور دالوں کو GST زمرے میں کر دیا گیا ہے۔ ان اصلاحات سے لازمی اسٹیشنری اشیاء پر سے مکمل طور پر ٹیکس ہٹائے جانے سے طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا۔ پینسل، شارپنر، کریئنز، اریزرز اور نوٹ بکس جیسی چیزوں کو بھی GST سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یکسر تبدیلی لانے والی ان اصلاحات سے صارفین کی اشیاء اور اسٹیشنری اب کم خرچ ہو جائیں گی، جس سے لوگوں پر سے مالی بوجھ کم ہوگا۔ سوم شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم پہ۔ بھارت کے رقوم کی ادائیگیوں کے قومی کارپوریشن NPCI نے پرسن ٹو مرچنٹ P2M لین دین کے لیے UPI کی حد میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق پیر سے ہوگا۔ اس تبدیلی کے بعد صارفین اب منتخبہ توثیق شدہ زمروں کے لیے محض ایک دن میں 10 لاکھ روپے تک کا UPI مرچنٹ لین دین کر سکتے ہیں۔ البتہ رقم کی پرسن ٹو پرسن منتقلی کے لیے UPI کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ یہ حد اب بھی روزانہ 1 لاکھ روپے ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی علاقے، سکم، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور شمالی مشرقی ریاستوں میں دور دراز کے مقامات پر شدید سے شدید تر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ 20ویں عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ آج سے جاپان کے شہر ٹوکیو میں شروع ہو گئی ہے۔ مردوں کے 35 کلو گرام کے زمرے کے ریس واک مقابلے میں بھارت کے سندیپ کمار 23ویں مقام پر رہے، جبکہ رام بابو اس ریس میں ناکام رہے۔ کینیڈا کے ایوان ڈنفی نے سونے کا، برازیل کے کیو بونفم نے چاندی کا اور جاپان کے حیاتو نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 35 کلو گرام زمرے کی واک ریس میں پرینکا گوسوامی 24ویں مقام پر رہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے نومنتخب نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن کی حلف برداری کی تقریب سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے انہیں 15ویں نائب صدر کی حیثیت سے حلف دلایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے میزورم، منی پور، آسام، مغربی بنگال اور بہار کے دورے کی خبر کو آج کے زیادہ تر اخبارات نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جناب مودی آج سے 15 ستمبر تک جاری رہنے والے اپنے دورے کے دوران مذکورہ ریاستوں میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ نیپال میں سشیلا کارکی کو عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کی خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا سمیت کئی اخباروں نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ خبروں کے مطابق نیپالی صدر رام چندر پوڈیل نے موجودہ پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بعد انہیں عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کے آغاز کے لیے میزورم، منی پور اور آسام کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں بیرابی سیرنگ ریلوے لائن کا افتتاح کیے جانے، نیز آئیزول اور دلی کے درمیان پہلی راجدھانی ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیے جانے کے بعد میزورم کو پہلا ریل رابطہ فراہم ہوگا۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ مکمل کرنے کے عمل میں تیزی لانے کے لیے یورپی یونین کے افسران کے ساتھ بات چیت کی۔
بھارت نے نیپال میں نئی عبوری حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت پر شدید محصولات لاگو کرنے سے بھارت کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔